नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जी हमने जो तालीलात का सिलसिला स्टार्ट किया था और पिछले 2 लेक्चरों में हमने थोड़ा सा उसका प्रीएम्बल दे के कोई तमहीद बांध के थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे के, तो आज हम इंशाअल्लाह बाकायदा उस तालीलात का स्टार्ट लेंगे और तालीलात में सबसे पहले हम इंशाअल्लाह महमूज़ को पढ़ेंगे। और महमूज़ जिस तरह हमने पढ़ा था कि हर वो मादा जिसके अंदर हमज़ा आ जाए, ठीक है, हर वो मादा जिसके अंदर हमज़ा आ जाए। फिर हमने पढ़ा था कि इस लिहाज से फिर इसकी 3 किस्में हो सकती है कि आपका जो हमज़ा है वो शुरू में आ सकता है, एक हमज़ा मीम नून एक मादा है, इसी तरह एक सीन हमज़ा लाम एक मादा है, और इसी तरह एक काफ रा और हमज़ा एक मादा है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर की रिपीटिशन है जिसके, और ये है हमारा फ़ा कलमा। आप देखें ना कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ़ा आइन और लाम कलमा है, तो पहले आ गया फ़ा की जगह तो ये हमज़ा हो गया, आइन की जगह आ गया सेंटर में, और लाम की जगह आ गया, तो इसको महमूज़ुल फ़ा कहेंगे, उसको महमूज़ुल आइन कहेंगे और उसको महमूज़ुल लाम कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिखने का मकसद ये है कि अरबी ग्रामर में, ठीक है, अरबी ग्रामर में जो 99.99% चेंजेस आती है वो आपके महमूज़ुल फ़ा में आती है। महमूज़ुल ऐन और महमूज़ुल लाम में वो चेंजेस ना होने के बराबर है, होती यहाँ भी तकरीबन नहीं है, लेकिन इतनी वास्ट लैंग्वेज है कि चलो कुशन रखने के लिए वो जो 0.1% है या 0.01% है, हमने इन दोनों के लिए रख दिया टू बी ऑन द सेफ़र साइड। अदरवाइज़ 99.99% चेंजेस जो है वो हमेशा महमूज़ुल फ़ा में आती है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात सिर्फ वो थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए कि जब भी आपको अलिफ इस तरह बग़ैर किसी हरकत के नज़र आ जाए, ज़ेर ज़बर पेश के, तो अमूमन इसको साकिन लिया जाता है, ठीक है। जिस तरह हम लिखते हैं ना आसमान, तो हम यूँ लिखते हैं ना, तो ये हमज़ा हो गया क्योंकि इसके ऊपर ज़बर आ गई, हरकत आ गई। जब भी अलिफ के ऊपर हरकत हो तो वो अलिफ नहीं रहता, हमज़ा हो जाता है। ये वाला जो दूसरा है ये अमूमन साकिन लिया जाता है। बस एक पॉइंट है, नोट कर ले, किसी टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा हरूफ इल्लत हमने कहा 3 है, अलिफ वाव और या, बेसिकली ये 3 है, ठीक है। लेकिन अलिफ को हरूफ इल्लत इसलिए भी नहीं काउंट करते क्योंकि अलिफ कभी भी किसी मादे का ओरिजिनली उसका पार्ट नहीं होता। आपको अगर कहीं अलिफ नज़र आ भी जाए तो वो किसी तब्दीली के तहत आया होता है, अदरवाइज़ ओरिजिनली इसके अंदर नहीं होता। तो आप हरूफ इल्लत ओरिजिनली 3 है, लेकिन चूँकि अलिफ किसी मादे का हिस्सा नहीं होता तो हम हरूफ इल्लत को इस वक्त वाव और या ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, इस बैकग्राउंड के साथ अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो तब्दीलियाँ हैं
وہ محموز الفا میں کیسے فیل ہوتی ہے، کہاں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ پکا یاد رکھنا ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں مطابقت کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عربی میں جو چیزیں بنتی ہیں زیادہ تر وہ کسی قاعدے قانون کے تحت بنتی ہے۔ تو مطابقت کا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی حرف ہو، کوئی بھی حرف ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف ہے جس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے، تو ان کی اپنی ایک خواہش ہے، اس زبر کی ایک خواہش ہوگی، زیر کی ایک خواہش ہوگی، اور واو کی ایک خواہش ہوگی۔ وہ خواہش کیا ہے؟ زبر چاہتا ہے کہ یار میرے بعد جو ہے نا الف آ جائے، زیر چاہتا ہے کہ میرے بعد یا آ جائے، اور پیش چاہتا ہے کہ میرے بعد واو آ جائے۔ اٹ مینس کہ واو کی پیش کے ساتھ دوستی ہے، یا کی زیر کے ساتھ ہے، اور زبر کی الف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے۔ واو چاہتا ہے مجھ سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، یا پیش چاہتا ہے کہ کوشش کرے میرے بعد واو ہی آ جائے، اور اسی طرح زیر اور زبر، الف اور یا چاہتا ہے، یا الف اور یا چاہتا ہے کہ ہم سے پہلے زبر یا زیر ہو ریسپیکٹیولی۔ تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ ایک اور چیز کہ یہ جو چینجز آئیں گی، ٹھیک ہے، تو وہ لازم بات ہے، ہمارے پاس جو ہم نے پڑھے تھے نا ابواب، تو ہم نے ثلاثی مجرد بھی پڑھا تھا، اور ہم نے ثلاثی مزید فی بھی پڑھا تھا، تو ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ چینجز دونوں میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جو ثلاثی مجرد ہے، یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بعد میں ہم نے کوئی ایک خلاصہ نکالنا ہے۔ تو ثلاثی اچھا، یہ عین کے نیچے، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک الگ سے وہ جو ہم نے پڑھا ہے، آپ ادھر بے شک کنفیوژن سے بچنے کے لیے کوئی لائن لگا دیں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے چونکہ ابواب پڑھے تھے، ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے تھے، اور مزید فی کے ابواب پڑھے تھے، تو اب ہم باری باری پہلے اس میں ٹرائی کرتے ہیں، اور پھر ہم اس میں ٹرائی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ چینجز کہاں کہاں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نارمل گردان کرتے ہیں کوئی صحیح فعل کی، صحیح سالم فعل کی، تو اس میں ایک خاص پیٹرن ہے، اور اسی پیٹرن پہ پہلے صیغے سے لے کے آخری صیغے تک چلتا رہتا ہے۔ مثلا اگر میرے پاس ایک نارمل صحیح فعل ہے، تو صحیح فعل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا ہوتا ہے، تو صحیح فعل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس فعل کے اندر حمزہ نہ ہو، نمبر ایک، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، یا اس کے اندر دو ہم جنس حروف کی تکرار نہ ہو، نمبر دو، اور نمبر تین یہ ہے کہ اس کے اندر واو اور یا میں سے حروف علت میں سے کوئی نہ ہو۔ تو جب وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ صحیح سالم فعل ہوگا، اور میں نے سامنے آپ کے صحیح سالم فعل ایک لکھا ہوا ہے، تو اس کی اگر گردان آپ کریں تو یہ ہے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، کوئی چینج نہیں ہے۔ اس کی مضارع دیکھ لیں، یضربو، تو یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یہ وہ جو واحد کے صیغے ہیں۔ تثنیہ میں چلے جائیں، یضربانے، تضربانے، 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 وہ 3 دفعہ تضربانے۔ جمع پہ آ جائے، یضربونا، یضربنا، تضربونا، تضربنا، یہ وہ اس کے ہو گئے جمع والے، اور جو واحد مؤنث ہے وہ ہے تضربینا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو کوئی چینج نظر نہیں آ رہی، لیکن جب آپ کوئی غیر صحیح فعل، یا جو ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح غیر سالم فعل جس میں محموز ہے، اور محموز کی ہم نے
یہ چیزیں آپ کو بتا دی۔ تو ایک فعل ہے میرے پاس حمزہ، میم اور نون کہہ لے یا را کر لے، ٹھیک ہے، اور یہ باب نون سے ہوتا ہے، باب نصرہ۔ تو نصرہ کیا ہے؟ نصرہ ینصرو، ٹھیک ہے۔ باب کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں اگر یہ چیز نہیں آ رہی تو بڑی پرابلم ہوگی۔ تو نصرہ ینصرو ہے، باب نصرہ، ٹھیک ہے۔ اب میں وہ لکھتا ہوں نصرہ ینصرو، تو یہ ہو جائے گا امرا یأمرو، ٹھیک ہے، امرا یأمرو۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی الف لکھ دیا، یہ ویسے آپ یہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں امرا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں یأمرو، لیکن میں نے یہاں اس کو اس طرح لکھ دیا مصحف کے حساب سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حمزہ آپ کو پتہ ہے نا تھوڑا سا ڈیلیکیٹ قسم کا لفظ ہے، چھوٹا ہے بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان باقی حروف کے برابر آ جاؤں۔ تو جب بھی یہ برابر آنے کی کوشش کرتا ہے تو آ نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھر اس کو ایک کرسی پیش کی جاتی ہے اور اس کرسی پہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ تلفظ کریں گے تو اس میں اس کرسی کی ادائیگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کرسی، وہ جو حمزہ ہے وہ کسی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوگا تو اس کرسی کی ادائیگی نہیں ہوگی، وہ سائلنٹ ہی رہے گا۔ مثلا میں نے یہاں اس کو یأمرو کر دیا، ٹھیک ہے، تو یأمرو کے اوپر یہ جو حمزہ ہے میں حمزہ ہی پڑھ رہا ہوں، ادھر بھی یہاں یأمرو پڑھ رہا ہوں، میں نے اس کو یہاں الف کی کرسی دے دی۔ کرسیاں تین ہیں، یہی والی، الف، یا اور واو۔ آپ کو حمزہ کبھی الف کے اوپر نظر آئے گا، کبھی یا کے اوپر نظر آئے گا، کبھی واو کے اوپر نظر آئے گا، اور ایک آدھ دفعہ قرآن میں بغیر کرسی کے بھی آیا ہوا ہے۔ تو ہم نے کرسی کس حساب سے دینی ہے؟ وہ خوبصورتی مینٹین کرنے کے لیے اس حساب سے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس حمزہ سے پہلے زبر ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ الف کی کرسی دے، اس حمزہ سے پہلے زیر ہے تو یا کی کرسی دے، اس حمزہ سے پہلے پیش ہے تو واو کی کرسی دے، اور اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں میں آپ کو حمزہ، یہ دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو حمزہ سے پہلے یا ہے تو یا کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے اس کو الف کی کرسی دے کے تو اس الف کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اچھا، تو یہ میں نے اس کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا ماضی لکھ دیا اور اس کا مضارع بھی لکھ دیا۔ اچھا، یہ حمزہ کو لکھنے کے مختلف انداز ہیں، میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں، اور میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں، جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں، اور اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی تاکہ جب آپ اس کو قرآن میں دیکھیں تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ حمزہ کو کیا ہو گیا، کبھی الف کے اوپر ہوتا ہے، کبھی یا کے اوپر ہوتا ہے، اور کبھی واو کے اوپر نظر آتا ہے۔ تو ہم اس کی اب ماضی اور مضارع کی گردان کرتے ہیں۔ تو ماضی امرا، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتن، امرتو، امرنا، سیم اسی طرح جس طرح نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ اس میں آ جائے یأمرو، پہلے وہ واحد کے صیغے لے لے، یا جو ہم نے کہ گردان کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، آپ اس کو ورٹیکل پڑھیں یا ہاریزنٹل پڑھیں۔ تو چلے ہم ہاریزنٹل پہ ٹرائی کر لیتے ہیں۔ یأمرو، یأمران، یأمرون، تأمرو، تأمران، یأمرن، تأمرو، تأمران، تأمرون،
تأمرینا، تأمرانے، تأمرنا، اأمرو، نأمرو۔ آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آیا ہوگا اور آئے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں پرابلم نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیں نا، دوبارہ میں اگر نیچے جاؤں اور ہم نے ایک جگہ اگر اس صیغے میں لکھتا جاؤں اور 13ویں صیغے پہ میں آ جاؤں، اس کو چلو میں سٹینڈرڈ الف کے اوپر ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو اامرو نامرو، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا اور جمع تثنیہ متکلم کا جو صیغہ ہے، تو ہمیں ایس سچ کوئی پرابلم نظر نہیں آئی۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پر تھا انصرو، نصرہ ینصرو تھا، تو ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، انصرو، تو ہمیں یہاں اس کے اوپر زبر آ گئی، زبر آ گئی، جو فا کلمہ ہے وہ آپ کا ساکن ہے، تو یہاں بھی ساکن ہے حمزہ فا کلمہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پرابلم ہمیں تو نہیں آئی، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم سے تو کچھ بھی کرا لو، ہم نے تو ڈائی میں ڈالنا ہے مادے کو اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ بنا دینا ہے۔ عرب اس طرح نہیں کر سکتا، تو عرب اگر نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس پورے گردان میں نا عرب کہتا ہے کہ بھئی یہ سارا تو میں پڑھ لوں گا آپ کی طرح، لیکن یہ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، جس طرح آپ عجمی پڑھیں گے اامرو، تو وہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنی آسانی کے لیے یہاں پر وہ چینج کرتا ہے۔ اس سے اب ہم خلاصہ نکال رہے ہیں۔ تو عرب کہتا ہے کہ جب بھی یہ سچویشن آ جائے کہ دو حمزے اکٹھے ہو، ٹھیک ہے، اور ان میں بھی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ والا متحرک ہو اور یہ والا ساکن ہو، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو اگر متحرک ہے تو تینوں میں وہ جو پاسبلٹیز ہے وہ لکھ دیتا ہوں کہ متحرک کا مطلب ہے کہ تین حرکتیں آ سکتی ہے نا، تین پروبیبل جو حرکتیں ہیں زیر زبر پیش۔ تو اگر پہلی بات یہ کہ دو حمزوں کا اکٹھے آنا ضروری ہے، لازمی ہے، نمبر ایک۔ دوسری شرط وہ بھی لازمی ہے کہ پہلا متحرک ہو دوسرا متحرک نہ ہو، ساکن ہو۔ اگر وہ سچویشن نہیں ہے تو پھر تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سچویشن میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں پڑھ سکتا، جب نہیں پڑھے گا تو چینج کرنا ہے۔ چینج کیا لانا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس ساکن حمزے سے پہلے دیکھیں، وہ جو دوسرا حمزہ ہے پہلے والا، اس کی حرکت کو دیکھیں، اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے ان میں سے، تو اس حرکت کے موافق یا اس حرکت کے مطابق یا اس حرکت کے کورسپونڈنگ جو حرف ہے اس میں اس کو چینج کر دیں، اور یہ وہ کورسپونڈنگ حروف ہے۔ زبر چاہتا ہے میرے بعد الف ہو، یہ چاہتا ہے میرے بعد یا ہو، واو پیش چاہتا ہے میرے بعد واو ہو، تو پہلے والے حمزے کی حرکت کو دیکھنی ہے، اس حرکت کے موافق ان تینوں میں سے جہاں بھی وہ آ رہا ہے اس والے حرف میں چینج کر دے۔ تو یہاں زبر ہے تو میں نے دیکھا وہاں زبر کے موافق کیا ہے؟ الف۔ یہاں میں نے دیکھا زیر ہے، زیر یہاں بھی دیکھا، زیر کے موافق کیا ہے؟ یا۔ یہاں ہے پیش کے موافق کیا ہے؟ واو۔ تو اس دوسرے والے حمزے کو، اس کو آپ نے واو سے چینج کر دینا ہے، اس کو آپ نے یا سے چینج کر دینا ہے، اور اس کو آپ نے الف سے چینج کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بن گیا آ ای او۔ اچھا، آپ کو اس کو آپ یوں بھی لکھتے ہیں، مصحف میں اسی طرح لکھا ہوتا ہے کہ اس الف کے اوپر کھڑی زبر لگا دی، یا آپ اس کو یوں بھی
لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وہ چینج ہے جو کہ عرب لاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اسپیسیفک سچویشن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سچویشن ہوگی تو چینجز ہوں گی، سچویشن نہیں ہوں گی تو چینجز نہیں ہوں گی، ریگارڈلیس کہ وہ محموز الفا ہے یا عین ہے یا لام ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ ان میں اور ان میں نگلیجبل ہے، سب سے زیادہ چینجز اسی میں آتی ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک صیغے میں چینج ہو، جہاں بھی یہ سچویشن آ جائے تو اس صیغے میں چینج ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ قاعدہ جو ہے نا یہ واجب ہے، یہ لازمی آپ نے چینج کرنا ہے۔ کچھ قاعدے اختیاری ہوتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر چینج کرنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، چینج نہ کرنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی ہم انشاءاللہ مثالیں دیں گے۔ اچھا جی، اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اس ایک اور اسی مادے کے اوپر، امنا۔ ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ماضی ہے اور یہ میں اس کا یؤمنو لکھ رہا ہوں مضارع۔ تو آپ نے دیکھا ہم نے اس کو یہاں واو کی کرسی دی، حمزے کو کیوں دی؟ پیچھے پیش ہے تو پیش سے ملتا جلتا حرف واو ہی ہے۔ اب اس کی آپ ساری گردان کریں ماضی کی تو امنا، امنا، امنو، امنت، امنتا، امنا، امنتا، امنتما، امنتم، امنتی، امنتما، امنتنا، امنتو، امننا۔ کوئی چینج آپ کو نظر نہیں آ رہی، کیوں؟ کہ کہیں بھی آپ کو یہ سچویشن نہیں مل رہی گردان کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ مضارع پہ آ جائیں، یؤمنو، تؤمنو، تؤمنو، اؤمنو، نؤمنو، اؤمنو۔ اور آخری والا نؤمنو، اور پہلا آپ کے سامنے ہے تو یؤمنو، تؤمنو، تؤمنو، اؤمنو، نؤمنو، یؤمنان، تؤمنان، 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 یؤمنون، تؤمننا، تؤمنون، تؤمننا۔ آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ سوائے واحد متکلم کے صیغے کے ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ کو کہیں بھی اس سچویشن واحد متکلم کے علاوہ آپ کو یہ جو سچویشن ہے دو حمزوں کا اکٹھے آنا، نمبر ایک، اس میں سے پہلا متحرک دوسرا ساکن، یہ سچویشن سوائے واحد متکلم کے صیغے کہ آپ کو اور کہیں نہیں مل رہی، تو وہیں پر آ کے آپ کی چینج آ جائے گی۔ چینج کیا آئے گی؟ اگر اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کلاسیکل ایگزامپل آف دس ون، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا اومنو۔ تو عرب اس کو اومنو نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں اومنو، آسان ہو گیا نا، ایک فلو چلے گئے، پہلے رک رہا تھا اومنو، تو وہ جو او ہے وہ رک رہا تھا، وہ رکنے سے بچنے کے لیے اس کو مطابقت کا قاعدہ ڈال کے تو اس کو کہہ دیا اومنو۔ تو خلاصہ کیا ہو گیا کہ ثلاثی مجرد میں ماضی کے صیغے میں کوئی چینج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مضارع کے صیغے میں ایک ہی صیغے میں چینج ہے گردان میں، اور وہ ہے واحد متکلم کا صیغہ، جہاں پر آپ کو ان میں سے یہ والی سچویشن مل گئی تھی۔ اس میں آپ کوئی بھی مادہ ڈالتے جائیں اور بناتے جائیں۔ اخذا، حمزہ، خا اور زال، پکڑنا، ٹھیک ہے؟ اخذا یاخذو، مضارع ہو گیا باب نصرہ سے، نصرہ ینصرو، اخذا یاخذو۔ اب اس کی گردان اسی طرح اخذا، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما،
اخذتن، اخذتو، اخذنا، کہیں بھی یہ سچویشن آپ کو نہیں آ رہی، اس پہ آ جائے ورٹیکل انداز میں دیکھیں، یاخذو، تاخذو، تاخذو، اخذو، اور ناخذو. اگین کلاسیکل ایگزامپل آف یہ والی، تو یہ کیا ہو جائے گا، آخذو. ٹھیک ہے، تو آخذو، ناخذو. تو آپ کو بیچ میں کچھ چینج نظر آئے گی اس پوری کے پوری گردان میں، اور یہی ہمارا اس ٹاپک کو پڑھنے کا مقصد تھا کہ ہم یہ جو قواعد اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کہیں کہیں آپ کو پوری کی پوری گردان میں کوئی چینج نظر نہیں آئے گی، یا ایٹ ٹائمز یہ ہوگا کہ کسی ایک صیغے میں نظر آ جائے گی جو کہ مضارع میں ہمیں نظر آئی، یا ایٹ ٹائمز یہ ہوگا کہ پہلے 5 صیغوں میں تو چینج آ جائے گی، اس کے بعد کوئی چینج نہیں نظر آئے گی. تو اس کو پڑھنے کا یہ مقصد ہے. تو یہ تو بات ہو گئی ثلاثی مجرد کی، اور ایک ہی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، جو لازمی قاعدہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ان دونوں کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس مادے کو میں باب افعال میں ڈالتا ہوں، اور باب افعال آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ماضی ہے افعال، یفعل، افعالا، یا ہم جو اردو میں جو مصدر ہے اس کو ہم نارملی ہم ساکن بول رہے ہوتے ہیں، تو باب افعال. ٹھیک ہو گیا. اچھا، باب افعال میں اب میں اس مادے کو ڈالتا ہوں. پہلا والا جو ہمارا حمزہ نظر آ رہے ہیں، یہ تو باب کا حمزہ ہے، تو یہ تو ایز اٹ از آ گیا. فا کلمہ آپ کا حمزہ ہے اور ساکن ہے، یہ ڈال دیا. عین کلمہ آپ کا میم ہے، تو میم آ گیا جس کے اوپر زبر ہے. یہ الف اگین باب کا ہے، صیغے کا. ٹھیک ہے، اور لام کلمہ میرے پاس نون ہے. اسی طرح یہاں آ جائے، یہ میرا سٹینڈرڈ ہے، اور فا کلمہ پھر اب میرا وہاں ہے، اور یہ میم اور یہ نون دونوں کے اوپر زبر. ٹھیک ہے، یہ آپ کا یا نارمل ہے، مضارع، علامت مضارع. فا کلمہ آپ کا حمزہ ہے اور ساکن ہے، تو اور یؤمنو. ٹھیک ہے، تو ایمان یا ایمانن یا ایمانن. ٹھیک ہے، آمنا اور یؤمنو. اب وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں وہ سچویشن مل رہی ہے، یہاں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں نہیں مل رہی اور یہ پیش ہے، تو اس الف کی کرسی کی بجائے ہم اس کو واو کی کرسی دے دیں گے اور حمزہ لکھ کے، تو یہ ہو گیا. تو مضارع سے تو ہم فارغ ہو گئے. کیوں فارغ ہو گئے؟ کہ یہاں یہ والی سچویشن ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. ہمیں یہ سچویشن نظر آ رہی ہے مصدر میں اور ماضی میں. اب اسی طرح چینج کرے. چینج کیا کرنا ہے؟ پہلا متحرک، دوسرا ساکن. تو ساکن کو پہلے والی کی حرکت کے موافق حرف سے بدل دے. تو یہ سچویشن بن رہی تھی، تو یہ زیر کیا چاہتا ہے؟ یا. تو اس کو آپ یہ کر دیں، ادھر لگا دے یا کو کر دے ساکن، میم اسی طرح، نون اسی طرح. تو یہ بن گیا ایمان. تو آج آپ کو پتہ چلا کہ ایمان کا لفظ کیسے بنا ہے. یہ اصل میں تھا ایمان. تو ایمان کلاسیکل سچویشن آف ٹو حمزاز ٹوگیدر، جس میں پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو چینجز کے بعد یہ ایمان بن گیا. اور یہ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی یہ سچویشن بن رہی ہے. اچھا، وہ تھوڑا سا اب آتے ہیں جو ہمارے دوسرے قاعدے ہیں. ایک تو لازم تھے نا، جو واجب ہے، جو چینج کرنا ہے، اور وہ جو اختیاری ہے. ٹھیک ہے، اس کی طرف تھوڑا سا ایک آتے ہیں. تو وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا حمزہ ساکن ہے اور اس سے ما قبل کوئی حرکت ہے.
ٹھیک ہے، حمزہ سوری میں ساکن پہلے لکھ دیتا ہوں، حمزہ ساکن ما قبل، حمزہ ساکن ما قبل حرکت. یہاں تو حمزہ ساکن ما قبل بھی حمزہ ہی تھا نا، اب یہاں پر ما قبل حمزہ نہیں ہے، ادر دین حمزہ کوئی بھی حرف ہے، با تا سا. ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں اس حمزے کو، اس پورے کے پورے حمزے کو اس کے موافق جو بھی حرف ہے اس میں بس چینج کر دیں. تو اگر آپ چینج کر دیں گے تو بھی وہ لفظ ٹھیک ہوگا، نہیں کریں گے تب بھی چینج ہوگا. اور اسی سال سے میں دیکھتا ہوں اس کا ایک ہمارے پاس لفظ ہے رأسن. ٹھیک ہے، رأسن سر کو کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، آپ کو حمزہ ساکن نظر آ رہا ہے، ما قبل آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس پورے حمزے کو آپ حرکت کے موافق الف سے چینج کر دیں. تو چینج اس پورے کو اگر میں کروں گا ساکن حمزہ کو، یہ حمزہ چلو میں نکال لیتا ہوں تاکہ وہ کنفیوژن نہ رہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں آپ نے اس سے چینج کر دینا ہے. تو یہ ہو جائے گا راسن. تو راسن یا راسن آپ دونوں تلفظ ادائیگی کر سکتے ہیں، گناہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ اختیاری ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے ذئبن. ٹھیک ہے، اور اس کو عام طور پر جو مصحف میں لکھا ہوتا ہے اسی طرح لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کرسی نہیں ہے لیکن اس کو کہتے ہیں شوشہ. ٹھیک ہے، کوئی گرامیٹیکل ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں شوشہ. اگر کرسی کہیں الف یا اور وا نہ ہو اس کے اوپر حمزہ، اور حمزہ آپ کو ویسے ہی کہیں نظر آ جائے کسی چیز کے اوپر، تو وہ کرسی نہیں ہوگی، اس کو کہیں گے شوشہ. ٹھیک ہے، تو اس کو شوشہ پہ بٹھایا ہوا ہے ذئبن. اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی حمزہ ساکن ما قبل زیر، تو کیا کرنا ہے، اس حمزے کو آپ یا سے بدل دے. تو یہ ہو جائے گا ذیبن. ٹھیک ہے، بھیڑیا سورہ یوسف میں جو آئے ہوئے. تو اب اگر آپ اس کو راسن پڑھے یا ذیبن پڑھے یا راسن پڑھے اور ذئبن پڑھے تو آل آر دی سیم. ٹھیک ہے، اس کے تلفظ اگر آپ سے پڑھا جا رہا ہے تو یہ پڑھ لے، یہ نہیں پڑھا جا رہا تو یہ پڑھ لے، آپ کو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو رول ہے یہ اختیاری ہے، آپشنل ہے. آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، ویئرز جو لازمی تھا اس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے ہی نہیں. آپ نے دو حمزے آ گئے اکٹھے آ گئے، ایک ہے متحرک دوسرا ساکن، تو آپ نے ان کو ملانا ہی ملانا ہے، اور اس مطابقت کے قاعدے کے حساب سے. اچھا، تیسرا قاعدہ وہ کہتے ہیں اب یہ جو حمزہ ہے نا یہ والا، اب یہ متحرک نہیں رہا، اس کے اوپر حرکت آ گئی، اور ما قبل اس کی پیش ہو یا ما قبل اس کی زیر ہو. دوسرا جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور ما قبل والے حرف کے اوپر یا تو پیش ہو یا زیر ہو. تو کیا ہوگا اس کیس میں؟ اب آپ دیکھیں نا یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہے، تو اب یہ متحرک ہو گیا، متحرک بھی زبر کے ساتھ. تو کہتے ہیں اس حمزہ کو ما قبل حرکت کے موافق حرف سے بدل دیں. تو کہتے ہیں اس حمزے کو ما قبل حرکت جو ہے نا اس کے موافق حرف سے بدل دے. اچھا، اب اس کی مثال کفؤن. ٹھیک ہے، تو آپ کا ما قبل پیش ہے، پیش چاہتا ہے
سر اس کو آپ نے بدلنا ہے واو سے، یہ والا، کیونکہ ما قبل پیش ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا حمزہ متحرک ہے، اس واو کو چھوڑ دو، یہ کرسی ہے. یہ حمزہ آپ کا متحرک ہے، یہ والا، اور ما قبل اس کی پیش ہے. تو اس حمزے کو واو سے چینج کر دیں، ٹھیک ہے. تو واو سے چینج کر دیا تو یہ آپ کا بن جاتا ہے، اس کو اٹھا کے پورے کو مٹا کے تو اس کو واو سے چینج کر دے تو یہ ہو جائے گا کوفو 1. تو کوفو 1 پڑھیں جو کہ سورہ اخلاص میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوفو ان پڑھیں، دونوں ایک ہی لفظ ہے، دونوں کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپشنل ہے. اسی طرح اس کی مثال میاتن، ایک لفظ ہے، کنڈیشن حمزہ متحرک اوپر زبر ما قبل زیر، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ یا سے بدل دیں اس پورشن کو، تو یہ ہو جائے گا میتن، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو میتن پڑھیں یا میاتن پڑھیں، دونوں ایک ہی ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا اختیاری کا دوسرا قاعدہ، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں جو اختیاری کا تیسرا قاعدہ ہے، اور تیسرا قاعدہ کیا ہے کہ یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہے، زیر زبر پیش. پہلے تو یہ تھا کہ دونوں کیس میں حمزہ ساکن تھا، تیسرے قاعدے میں حمزہ کے اوپر صرف زبر تھی، ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ کوئی بھی حرکت ہو اس کے اوپر، لیکن جو ما قبل ہے نا، ما قبل، وہ یا تو یا ساکن ہو، بلکہ میں ٹھیک ہے، اور اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یا اس کے ما قبل واو ساکن ہو، ٹھیک ہے. میں ساتھ میں نا وہ تیسرا قاعدے بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. حمزہ ما قبل کوئی بھی حرف جس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو سکتی تھی، تو یہ ہمارا قاعدہ نمبر ایک قاعدہ ہو گیا، یہ ہمارا دوسرا قاعدہ ہو گیا، اور یہ ہمارا تیسرا قاعدہ ہو گیا، اور یہ ہمارا ابھی چوتھا قاعدہ ہو گیا، جس میں سے یہ جو کمپلسری ہے قاعدہ نمبر 2، 3 اور 4 یہ آپ کے اختیاری ہے، ٹھیک ہے. اختیاری مینز کہ یہ آپشنل ہے. اچھا، تو اگر یہ سچویشن آ جائے کہ آپ کا جو حمزہ ہے وہ متحرک ہے، کوئی بھی حرکت ہے، اور اسے ما قبل، اب دوسری شرط یہ ہے کہ واو لازمی ہے اور یا لازمی ہے، اور دونوں کا ساکن ہونا لازمی ہے، اور حمزہ کو جو ہے نا اس حرف میں ہی بدل دے. ایسی سچویشن جہاں پر حمزہ متحرک ہو، ما قبل واو یا ساکن میں سے ہونا لازمی ہے، تو اگر وہ سچویشن آ جائے تو اس پورے کے پورے حمزے کو آپ اسی حرف کے ساتھ ہی ریپلیس کر دیں، ٹھیک ہو گیا. مثال ہمارے پاس فعیل ایک وزن ہے، ہم پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. کریم، حفیظ، بہت زیادہ کرم کرنے والا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، اس میں مبالغہ ہے. اس کے اندر میں ایک وزن ڈالتا، ایک مادہ ڈالتا ہوں، نون، با اور حمزہ، اور یہ خبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نبأ، اس نے خبر دی. اچھا، تو یہ کیا بنے گا؟ فا آپ کی جگہ نون ہے، عین آپ کا با ہے،
یہ یا آپ کا ایکسٹرا ہے اور ساکن ہے، اور یہ لام آپ کا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس حمزے کو ہم نے کہا کہ کرسی بھی دینی ہے، تو یہ بن گیا نبی ان، پڑھنا آپ نے ان ہی ہے، یہ کرسی ہے خالی، ٹھیک ہے، یہ والا جو یا ہے نا، یہ بیسیکلی ہم نے اس کو کرسی دی ہوئی ہے، تو نبی ان، اب وہ سچویشن آپ کی آ رہی ہے، حمزہ متحرک، حمزہ متحرک، ما قبل یا اور ساکن، تو کرنا کیا ہے، اس پورے کے پورے حمزے کو یا میں چینج کر دے، ٹھیک ہے، تو میں اب جب یہ حمزہ ہی نہیں رہا تو اس کی کرسی بھی نہیں رہی، تو یہ میں نے پورا کا پورا حمزہ along with ہر کرسی مٹا کے اب اس کو میں نے یا میں چینج کر دینا ہے، بن گیا نبی یون، ان کی جگہ اب ہو گیا نبی یون، تو اب مزید اس کو اور تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں، اور کرنا کیا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں دو یا آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر جب میں چھوٹا کروں گا، کھولوں گا، تو یہ جو یون ہے نا، یون، اس کو آپ اگر کھول کے دیکھیں تو آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یون یون یون، قل هو اللہ احد، تو اس کو آپ احد بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو اب کھول کے یون کر دیا، تو یہ ہے نبی یون، نبی یون، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آ گیا، ابھی تک تو ہم دو حمزوں کا اکٹھے آنے کو رو رہے تھے، اب دو یا اکٹھے آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہمارا ہے اگلا ٹاپک، مضاف۔ مضاف کیا تھا؟ دو ہم جنس حروف کسی بھی مادے کے اندر اکٹھے آ جائے تو پھر ان کا ہم ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادغام وہ ہم بعد میں پڑھیں گے کیسے کریں گے، لیکن اس کیس میں ہم آپ کے سمجھانے کے لیے ادغام کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں یا کو آپ آپس میں مرج کر دیں، ٹھیک ہے، مرج کر کے بلکہ اب اس کو یوں کر دیتا ہوں، دونوں کو میں نے مرج کر دیا، حرکت دوسرے والی یا کی ڈالنی ہے، اور جب مرج کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے اوپر آپ ایک تشدید بھی لگا دیں، تو یہ بن جائے نبیٌ، تو نبیٌ فعیل کے وزن پہ نبیٌ تھا، نبیٌ سے ادغام کا قاعدہ لگ کے تو نبیٌ ہو گیا، تو یہ بہت زیادہ خبر دینے والا، ٹھیک ہے، فعیل۔ تو پیغمبر کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ خبریں دیتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ مبشر ہوتے ہیں، بشارت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے ٹوٹل قاعدے تھے محموز کے، ٹھیک ہے، یہ تو اسم سے ریلیٹڈ تھا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو بالکل ہی پکا یاد کرنا ہے یہ وہ لازمی والا آپ کو ہر صورت یاد آنا چاہیے۔ تو کوشش کریں، اگر سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آئی اس کو بار بار سنیں، ایک دفعہ سنیں، دو دفعہ سنیں، تین دفعہ سنیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ ضرور ڈال لے گا، اور اب آپ جب قرآن پڑھیں تو اس حساب سے دیکھیں کہ اس میں محفوظ کون سا فعل ہے اور یہ کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے اور چینجز کیا آئی ہے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔